अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। 30 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है और इसी तरह डीज़ल की कीमतों में भी खातिर खा इजाफा हो गया है। 209 रुपये और 86 पैसे पेट्रोल फ़ी लीटर अब दस्तयाब होगा और इसी तरह डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, जो कि अगर हम बात करें इन तमाम चीज़ों के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो असरात आते हैं, यकीनी तौर पर महंगाई के हवाले से काफ़ी एक शदीद लहर आती है जो पहले से ही जारी है, उसमें मज़ीद शिद्दत आ जाएगी और अशय खुरनोश हों या सब्ज़ी की कीमतें हों या दीगर ट्रांसपोर्ट का जो तमाम तर जो मामला है, उससे आपकी हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ जाया करती है। और फिर इसी तरह बिजली की कीमतों में भी मुमकिन तौर पर इजाफे की बातें हो रही हैं। नेपरा ने एक समरी तैयार कर ली है, मंजूरी तो दे दी है। बहरहाल अभी वफाकी हुकूमत ही उसको फाइनलाइज़ करेगी। अगर ये भी काम हो जाता है तो उसके बाद 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो जाएगा बिजली की इन कीमतों में और इस तमाम चीज़ों के बाद। और फिर अवाम जो बार बार कह रही थी कि रिलीफ के नाम के ऊपर मौजूदा नया मखलूत सेटअप आया है, ये तो मज़ीद महंगाई भी कर रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि ये जो सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं इस नई मखलूत हुकूमत को, ये वही वादे वईद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के साथ करके गई थी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो मुंजमद कर चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आखिरी टेन्योर में, और अब उन्हीं को आपने मुंजमद को अब आपने तोड़ना है, उस जमूद को तोड़ना है, सख्त फैसले करने हैं जो कि ये नई मखलूत हुकूमत कर रही है। अगर नहीं करेगी तो यकीनी तौर पर ना हम IMF के प्रोग्राम में रह सकते हैं और ना ही हमें दीगर इदारे, दीगर ममालिक हमें आरी कोई मदद कर सकते हैं। कल सेनेट के इजलास में सेनेटर शौकत तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना रहे, उन्होंने कहा कि हुकूमत क्यों नहीं मुश्किल फ़ैसले कर रही, सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे, IMF के प्रोग्राम में रहना पड़ेगा और उसी के लिए ज़रूरी है कि सख्त फ़ैसले लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी दोस्त ममालिक आपको इमदाद नहीं देंगे। खुश आइन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब समझ चुकी है कि कम अज़ कम मईशत के ऊपर सियासत नहीं करनी है और मईशत के ऊपर सभी को एक पेज के ऊपर रहना है। और इस नई मखलूत हुकूमत को भी समझना चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तनकीद करती रही है मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्हें भी अब समझ चल चुकी होगी कि सख्त फैसले आपने नहीं लेने। हम इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके जो बयान, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें जो उन्होंने कहा कि फ़ौज टूट जाएगी, तबाह हो जाएगी, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। और ये क्यों होंगे? और ये इसलिए होंगे क्योंकि आवाम जानती है कि असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है और ये इसलिए हो जाएंगे कि अगर उन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए, और वो फैसला क्या है, ये इलेक्शन करवा दें या उन्हें इक़्तिदार में लें, तो फिर फ़ौज को भी कुछ भी नहीं होगा, इस मुल्क को भी कुछ नहीं होगा और ना ही मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। इस किस्म के बयानात ये तनहा इमरान खान साहब ही नहीं हैं, बल्कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट दे चुके हैं। कल मरीम नवाज़ ने कहा कि हम जो तनकीद करते थे वो मुस्बत है, और कल जो इमरान खान साहब ने की है ये काफ़ी जो है वो एक मुल्क दुश्मनी वाली जो स्टेटमेंट है उसे करार दिया है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इब्राहिम बेग साहब। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इब्राहिम साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं अवामी मामले की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, अशय खुरनोश की कीमतों में पहले ही से बहुत ज़्यादा इजाफा था, अब मज़ीद हो जाएगा। आवाम को रिलीफ देने आए थे, नए मखलूत सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, यकीनन महंगाई बढ़ रही है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, हम कह सकते हैं। लोग बहुत गरीब हो रहे हैं। लोग बड़ी तेज़ी के साथ लोअर मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ जा रहे हैं, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान क्राइसिस में है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्राइसिस में है, पाकिस्तान पॉलिटिकली क्राइसिस में है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली क्राइसिस में है। यकीनन हमें इन क्राइसिस को जहन में रखना पड़ेगा। ये 3 फैक्टर्स अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं, पॉलिटिकली चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही अहम है, आप इम्प्रूव कर जाते हैं, और डिप्लोमेटिकली दुनिया जहान के साथ अच्छे ताल्लुकात रख के अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करके आप अपने खसारे को कम कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा ना किया तो यकीनन देखिए, इस वक्त पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है और ये इस वजह से बढ़ी है कि जो पिछली हुकूमत है, मैं इस ब्लेम गेम का हिस्सा बिल्कुल मैं समझता हूँ किसी हुकूमत को नहीं होना चाहिए, लेकिन कीमतों, तेल की कीमतों को एक जगह पे
منجمد کرنا، اس کو روک دینا، اس کو فکس کرنا یہ ایک بلنڈر ہے میرے حساب سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک رشیا آپ کے سامنے، وہ ایک وار کنڈیشن میں ہے، جنگ کر رہا ہے، اور وہاں سے تیل لوگ خرید نہیں رہے، تیل کہیں پہ پہنچ نہیں رہا، تیل کی پیداوار ملکوں نے کم کر دی ہے، تیل کی پیداوار روک لی ہے، تیل کی پیداوار کوئی بڑھا نہیں رہا، تو کرائسس یقیناً ہے، یہ بہت بڑا کرائسس ہے۔ ایک چیز جی سیکنڈ یہ ہے، اگر آپ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، یہ تیل آپ گھاٹے پہ نہیں بیچیں گے، آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، دوسری سائڈ آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ اپنے ریزرو دیکھ لیں، آپ کے ریزرو 10 بلین سے نیچے چلے گئے ہیں، یعنی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے، اور یہ 10 بلین بھی اس میں سے میکسیمم پیسہ ہوا ہے جو ادھار پہ آپ کے ریزرو میں پڑا ہوا ہے، یعنی جس وقت جو ممالک چاہیں تو وہ پیسہ واپس، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اکنامکلی بہت نیچے چلے گئے ہیں، آپ ڈیفالٹ کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیفالٹ سے نکلنا ہے، ڈیفالٹ کی قیمت تو اللہ معاف کرے، یہ دیکھیں آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، ان کی موویز دیکھ لیں، ان کے حالات دیکھ لیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، تو اللہ نہ کرے کوئی ملک سری لنکا کی طرح دوبارہ ڈیفالٹ کرے یا سری لنکا اسی طرح رہے، تو لوگوں کے حالات وہاں جا کے دیکھیں، تو پھر تو بہت بڑا کرائسس ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے پہ اتر آئیں گے۔ اگر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام ہر صورت لینا ہے۔ اگر آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے تو آپ کو یہ گھاٹے کا سودا تیل میں، بجلی میں، باقی چیزوں میں جو آپ سبسڈیز کر رہے ہیں، عیاشی مار رہے ہیں، وہ ان کا کہنا ماننا پڑے گا، عیاشیاں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی، تبھی آپ کو پروگرام ملے گا۔ یہیں سے آگے آپ نے جو بات کی کہ آپ کو اپنے جو اخراجات ہیں ان کے اندر بھی کمی کرنی پڑے گی، سوال کچھ لمبا ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ سری لنکا کے اگر حوالات کا اور تمام جو سچویشن ہمارے سامنے رہی ہے اگر ہم اس کا دیکھیں بھی، تو وہ بھی پکسا خاندان یہی کہتا رہا کہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا رہا کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، پریشر ہم اپنے اوپر برداشت کر لیں گے، لیکن وہ اپنے بھی جو فضول اخراجات سرکاری سطح کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی جاری و ساری رکھے۔ موجودہ حکومت، سبھی کو پتہ ہے کہ معاشی طور پر حالات پاکستان کے اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک دورہ کرنا ہوتا ہے تو اخباروں میں اتنے بڑے بڑے اشتہارات آپ سرکاری خزانے سے لگا لیتے ہیں، عوام کے ٹیکسز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، آپ کے وزیر خارجہ ہوں یا دیگر جو وزراء ہوں، ابھی کئی ایسی فہرستیں ہیں جو بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام یہ بھی تو دیکھے گی کہ آپ ہمارے اوپر تو مہنگائی کے اوپر وار پہ در پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے لیے پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے لیے رولز کیا بنائے ہیں؟ آپ کے خرچے اسی طرح چل رہے ہیں، آپ کے دورے اسی طرح چل رہے ہیں، آپ کو ٹی اے ڈی اے بھی اسی طرح سے مل رہا ہے، تو یہ ساری کچھ ہمارے ہی لیے ہے، آپ اپنے بھی تو نظر ثانی کریں۔ اچھا، یہ مینجمنٹ کی باتیں ہیں بیسیکلی، کہ اچھی مینجمنٹ، آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، آپ نے پراپرلی باہر بھی بھیجنا ہے تو اس ڈیلیگیشن کو بھیجنا ہے جس ڈیلیگیشن کا فائدہ ہو اس ملک کو، وہ کوئی سودے کر کے آئے، وہ ایم او یو سائن کر کے آئے، کوئی ایگریمنٹ کر کے آئے، تو آپ نے منیمم وہ لوگ رکھنے ہیں جو باہر جا کے کوئی کام کی بات کریں اور کوئی رزلٹ لے کر آئے، ایک بات۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ٹی اے ڈی اے دوروں سے بہت زیادہ لیوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے اخراجات کوئی بہت خاطر خواہ، یہ پروپیگنڈا کا حصہ ضرور بنا دیا گیا ہے، خاطر خواہ آپ کے اخراجات کی وجہ سے کوئی بڑا کرائسس کریٹ نہیں ہوتا۔ آپ ان تمام چیزوں کے اخراجات کم کرنا پڑے گا جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے، کمپیریٹیولی ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کو جن کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ گزارا نہیں ہے، ان کو بھی تھوڑا سا میرے خیال میں ریویو میں لانا یہ درست پڑے گا۔ بات ہے کہ ٹی اے ڈی اے سے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال اگر ایک عوامی نمائندہ ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہہ دے کہ میں نہیں لوں گا جو سہولیات مجھے دی جا رہی ہیں کیونکہ عوام اس وقت پریشانی میں ہے، تو عوام کو کم از کم یہ تو ایک چیز میسر تو ہوگی نا کہ دیکھیں ہمارے نمائندے نے جا کے ہمارا حق تو ادا کیا، جو سہولت اس کو مل سکتی ہے سرکاری سطح کے اوپر اس نے لینے سے انکار کر دیا ہے، وہ بھی ہماری صف میں آ کے کھڑا ہو گیا اس مشکل وقت میں۔ نہیں، یقیناً آپ کی بات صحیح ہے، میں کہتا ہوں کہ عوامی نمائندوں کو مثال ہونا چاہیے، اگر وہ عوامی نمائندے ہیں تو، اگر عوامی نمائندے نہیں ہیں، کہیں پہ مارشاء اللہ ہے، کہیں پہ بادشاہت ہے، کہیں پہ کچھ اور ہے تو علیحدہ بات ہے۔ جی عوامی نمائندے مینز لوگوں کے لوگ، بالکل۔ اگر آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں
تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے اندر لوگوں کا احساس ہے، چاہے وہ اخراجات ہوں، چاہے وہ کوئی خرچہ ہو، کوئی آپ عیاشی ہو، کوئی اور چیز ہو، تو لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ آپ بالکل اسی طرح زندگی گزار سکتے ہیں جیسے پاکستان میں عام آدمی گزار سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ عوامی نمائندہ، یقیناً آپ کو ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ عوامی نمائندے ہیں، لیکن آپ صحیح معنوں میں عوامی نمائندہ میرے حساب سے کہلانے کے حقدار نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو یہ امپریشن نہ جائے، سگنل نہ جائے، میسج نہ جائے کہ آپ واقعی لوگوں کی طرح رہ سکتے ہیں، لوگوں کا سوچ سکتے ہیں، لوگوں کا احساس کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، عوامی نمائندہ لوگوں کا ہوتا ہے، بالکل عوام کا ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کا اس کو احساس نہیں ہے، اگر اس کے سگنلز اور میسیجز علیحدہ ہیں، اس کے کوئی چیزیں بالکل امپریشن کچھ اور ہیں، تو عوامی نمائندہ اس طریقے سے نہیں کہلا سکتا۔ عوامی نمائندے کو خود چاہیے، یہ دیکھیں پاکستان کے عوامی نمائندے بہت کرائسس سے گزرے ہیں، پاکستان میں عوامی پارٹیز بہت کرائسس سے گزری ہیں، لوگ پھانسی پہ چڑھے ہیں، لوگوں کو گولیاں پاکستان کے نمائندوں کو، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی اس جمہوریت کے لیے لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اگر لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں تو اس کو صحیح معنوں میں لوگوں کی جمہوریت بنانا چاہیے۔ بالکل بات آپ کی صحیح، ٹھیک ہے۔ دیگر بھی موضوعات کے اوپر ابراہیم بیگ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، اگر یہاں وقت ہو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر بھی جو موضوعات ہیں پروگرام کا حصہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس نئی مخلوط حکومت نے اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد مہنگائی کی لہر جو پہلے سے جاری تھی اس میں مزید شدت آ چکی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اگر ہماری حکومت کو نہ گرایا جاتا تو ہم جو رشیا کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے تو اس صورت کے اندر ہم یہ دیکھتے کہ کس طرح سے یہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس میں کس حد تک کمی آ سکتی تھی۔ ابراہیم بیگ صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بات کر رہے تھے روس سے تیل لینے کی 30% کم ریٹ کے اوپر ہمیں دینے کے لیے تیار تھا، گندم بھی اسی ریٹ کے اوپر دینے کے لیے تیار تھا۔ اگر ہماری حکومت کو مکمل ہونے دیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ ہم مہنگائی کی لہر کو کیسے کم کرتے، تو پھر دیکھ لیا جاتا کیوں اس نئے کانفیڈنس کے ذریعے، اس امریکی سازش کے ذریعے اس نئے مخلوط سیٹ اپ نے گرا دیا عمران خان صاحب کو۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، اگر وہ حکومت اسی طرح جیسے ان کی پالیسیز تھیں وہ چلتے رہتے تو ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ جس طریقے سے انہوں نے تیل کی قیمتیں فکس کر دی تھی، منجمد کر دی تھی، اسی طرح انہوں نے بجلی کے ریٹ کچھ بڑھائے کچھ نہیں بڑھائے، جو شرائط انہوں نے آئی ایم ایف کی پوری نہیں کی تھی۔ اس کے بعد آئی ایم ایف نے کسی حالت میں بھی ان کو اگلا پروگرام نہیں دینا تھا۔ اگر اگلا پروگرام نہیں دینا تھا تو آج جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے کہیں بدتر ہوتے اور ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین پہنچ جاتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگین پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں رشیا کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو لیٹر جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا، وہ تو گورنمنٹ جانے سے 3 دن پہلے کا لیٹر ہے۔ وہ 3 دن پہلے لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہم تیل کی مصنوعات پہ بات، جبکہ وہاں پہ تیل کی مصنوعات پہ کہیں پہ بات ہی نہیں ہوئی، نہ منٹس آف میٹنگ ہے، نہ کہیں پہ بیان آیا، نہ کسی اخبار میں چھپا، یا نہ کسی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہاں، گیس پائپ لائن کا ضرور ذکر ہوا، لیکن اگر گیس پائپ لائن اتنی شارٹ ٹرم چیز ہوتی تو ہم بہت پہلے سے ایران سے گیس پائپ لائن جو کہ اس کی سرحد تک آئی ہوئی ہے اور آگے ہم نے لانی ہے رحیم یار خان تک، تو ہم وہ نہ کر لیتے۔ ہم کب سے ہم انتظار کر رہے، ایران بھی ہم سے ناراض ہوا، ہم نے اپنا نقصان بھی کیا اور وہ پائپ لائن بھی آگے ہم نے ایکسٹینڈ نہیں کی۔ ایران نے یہ بھی یہاں تک بھی کہا کہ رحیم یار خان تک کا پیسہ بھی وہ لگا دیتا ہے، بعد میں مجھے وہ آپ ری پے کر دینا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو تیل پہ تو بات نہ ہوئی ہے۔ دیکھیں، انڈیا کی جو بار بار مثال دیتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے رجیم، ان کو چاہیے کہ وہ لیڈرز ہیں، ان کو غلط سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، اکنامکس پہ سیاست نہیں، جھوٹ نہیں چلنا چاہیے۔ لیڈرز جب جھوٹ بولنا، دیکھیں انڈیا کی جب آپ مثال دیتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے معاہدے ہیں، بڑے عرصے کے معاہدے ہیں، ان معاہدوں کو کسی طور پہ بھی انڈیا نے نہیں توڑا۔ امریکہ اور ویسٹ ورلڈ کی پورے پریشر کے باوجود آج بھی مودی اور انڈیا ادھر ہی کھڑا ہے جہاں پہ رشیا کے ساتھ پہلے سے کھڑا تھا، نہ اس جنگ کو سپورٹ کیا ہے نہ اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اس لیے ان کو یہ بات خان صاحب بھی کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ
اگر خارجہ ملک کے حوالے سے پالیسیز دیکھی جائے تو بھارت کی بڑی اچھی ہے، بیلنس رکھتے ہیں چیزوں کو، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. وہ تو تعریف کرتے ہیں ایسی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات تو خان صاحب بھی کرتے ہیں. نہیں، اس حد تک میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں دشمن بھی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اسے سبق لینا چاہیے. دیکھیں، اگر عراق ایران کے ساتھ ایک جیسا تعلق رکھ سکتا ہے انڈیا، اگر ایران سعودی عرب کے ساتھ ایک جیسا تعلق رکھ سکتا ہے، اگر وہ امریکہ اور رشیا کے ساتھ ایک جیسا تعلق رکھ سکتا ہے، ہر دو رائیول ملکوں کے ساتھ ایک جیسا تعلق رکھ کے اپنے ملک کے لیے مفاد حاصل کر سکتا ہے، تو ان لائنز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، یقیناً فالو کرنا چاہیے. لیکن آپ نے شروع دن سے ایسا کام نہیں کیا جو آپ کے ملک و قوم کے فائدے میں ہو. انہوں نے کیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں آج سے شروع کر دینا چاہیے. دیکھیں، ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ملک کے مفاد میں ہو. آپ ہر لمحہ آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی اگر سودا کر رہے ہیں وہ آپ کے فائدے میں جا رہا ہے، آپ کے ملک و قوم کے فائدے میں، تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اگر دوست کے ساتھ بھی سودا کر رہے ہیں، آپ کے ملک و قوم کے خلاف جا رہا ہے، تو لیڈر کے طور پہ کبھی آپ کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ صحیح سٹیٹمنٹ دے، وہ کسی طور پہ جھوٹ کا سہارا نہ لے. سیاست ہوتی رہے گی، لیکن اکانومی جو آپ کی ہے وہ معیشت کرائسس میں ہے، اس پہ کبھی اور جھوٹ یہ نہیں تمام بولنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے لیے فارمولہ ہے کہ کم از کم جو ملکی حالات ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو تمام کو سمجھنا چاہیے کہ کم از کم معیشت کے اوپر آپ سیاست نہ کریں. سیاست اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. بیگ صاحب، دیگر موضوعات پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر، جس کے اوپر کافی تجزیے، تبصرے اور سوالات کیے جا رہے ہیں کہ فوج تباہ ہو جائے گی، ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ نے بروقت فیصلے نہیں کیے، اور اس ملک کو جو ڈوب رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہا ہے معاشی طور پر، اگر اس کو بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. وہ صحیح فیصلے کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے آج کل کی جو بالکل نیکڈ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے کئی تاثرات ہیں، کئی امپریشنز ہیں. میں جس تاثر کو لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار چیلنج کر رہے ہیں اس قوت کو جو قوت ان کو اقتدار میں لائی، اقتدار میں رکھا، ایک پیج پہ رہے، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالنے والے وہی ہے. 1 سیکنڈ، اس کا حصہ یہ ہے کہ وہی صرف اور صرف امریکی ہیں، صرف اور صرف وہی امریکی. بالکل، وہ تو اب بیانیہ ختم ہو گیا، وہ بیانیہ اڑ گیا ہے. دیکھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بیانیہ آپ بنائیں تو اس میں کوئی کنٹینٹس ہونا چاہیے، اس میں کوئی مٹیریل ہونا چاہیے. لیکن بیانیہ آپ نے امریکہ کے خلاف بنایا، وہ آپ نے خود ہی اڑا دیا. ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس نے گھر بھیجا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایمانداری کے ساتھ اگر میں کہوں تو عمران خان صاحب کو ملکی حالات اور ان کی اپنی کنڈکٹ، ان کے اپنے لوگوں کی ناراضگی، ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ رویہ، ان کا اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ، اور کسی حد تک شاید اسٹیبلشمنٹ کی کنسرن اس فیصلے کے پیچھے ضرور شامل ہوگی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ملک خدا نہ خواستہ ہم جس طرح جا رہے ہیں تو یہ ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے. اپنی غلطی سدھارنے کے لیے ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ کسی نہ کسی طور پہ الائنمنٹ ان کی اس طریقے سے ضرور بنی. نیوٹرل کا مطلب کیا تھا اس وقت اگر آپ کو یاد ہو؟ نیوٹرل کا، آپ کسی بندے کے ساتھ ایک پیج پہ 3.5 سال کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ہر چیز میں سپورٹ کر رہے ہیں، ایسی سپورٹ کر رہے ہیں جن کا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے نام بھی ٹی وی چینلز پہ نہیں لے سکتے. اس طرح کی آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں. اور یکدم اگر آپ نیوٹرل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. یقیناً اپوزیشن اس سے انکریج ہوئی، اپوزیشن کو یہ گارنٹی دی گئی کہ ہم اس کو آئندہ سپورٹ نہیں کریں گے. اور 3.5 سال سے جو بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، وہ خود چل پھر نہیں سکا، آپ اس کو چلا رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، آپ اس کو کھڑا کر رہے ہیں، آپ اس کو واک کرا رہے ہیں. وہ بچہ جب آپ نیوٹرل ہوں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، وہ گر جائے گا. یقیناً وہ سب کو پتا تھا وہ گر جائے گا. ان کا نیوٹرل ہونے کا اپنے طور پہ نیریٹو ٹھیک ہوگا، لیکن دیکھیں نیوٹرل اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جب آپ بچے کو آپ نے چلنا سکھایا ہی نہیں ہے.
جس بچے کو آپ انگلی پکڑ کے جس بچے کی آپ اس کو چلاتے رہے ہیں، جب آپ اس کی انگلی چھوڑ دیں گے تو گر جائے گا۔ اسی طریقے سے یہی ہوا ہے، اور عمران خان صاحب اس کو سمجھتے ہیں۔ عمران خان کو دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں باہر نکلا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ضرور ان کے بیان کا حقیقت کا ہو سکتا ہے، دوسرے حصوں پہ وہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ان کا اپنا کنڈکٹ اپنے لوگوں کے ساتھ، سیاسی مخالفین کے ساتھ، اور گورننس کیسی ان کی رہی ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ سمجھتے ہیں اگر یہ لوگ چاہیں تو دوبارہ مجھے اقتدار میں لا سکتے ہیں، اگر یہ لوگ چاہیں تو فوری الیکشن کرا سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں یہ دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں فوری الیکشن بھی ہو جائیں تو پی ٹی آئی خدا نہ خواستہ اگر ہار گئی تو کون منوائے گا خان صاحب سے کہ آپ الیکشن ہارے ہیں؟ پھر بھی اگر آپ اس ریزلٹس کو نہیں مانیں گے، چیف الیکشن کمشنر جو کمپیریٹیولی نیوٹرل آدمی ہے، میرٹ کا بندہ ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کر سکتا ہے، اس کے آپ خلاف ہیں، عدالتوں کے آپ خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آپ خلاف ہیں، سیاسی مخالفین کے آپ خلاف ہیں، تو الیکشن ریزلٹ کو کیسے آپ مانیں گے؟ یہ پہلے آپ ہمیں سمجھا دیں۔ اچھا، ایک بات تو آپ نے جو سوال کیا اس کا یہ تھا کہ جیسے چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ کلفی واپس نہ کی گئی تو میں یہ برتن توڑ دوں گا، ون، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک واضح میسج جا رہا ہے، ایک واضح پیغام خان صاحب کو سمجھنا چاہیے، ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی خان صاحب کو بتانا چاہیے، ان کے اس بیانیے کا ایک ہی میسج جا رہا ہے کہ میں اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا، جو اقتدار میرا نہیں ہے وہ کسی اور کا بھی نہیں ہے، جو ملک میرا نہیں ہے کسی اور کا نہیں ہے، جس ملک کو میں انجوائے نہیں کر سکتا، جس ہیلی کاپٹر پہ میں نہیں پھر سکتا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ روش بذات خود ایک نیگیٹو روش ہے جو کہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور تیسرا حصہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس ٹائم پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تیسرا حصہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ شاید یہ سمجھتی رہی ہم جب چاہیں ایک نیا نیریٹو کریٹ کر سکتے ہیں، نیا سیٹ اپ لا سکتے ہیں، لوگوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں جہاں پہ چاہیں جمہوریت کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا ان کی ناکامی ثابت ہوئی ہے، بڑے برے طریقے سے ناکامی ثابت ہوئی ہے۔ آج جس بچے کو وہ لائے وہ بچہ انہی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 75 سال کے بعد یہ فیصلہ کر لیں، اور کرنا پڑے گا، کہ آپ سیاسی ادارے کو سپیس دیں، اس کو نیچرل طریقے سے چلنے دیں۔ کیا خان صاحب کو فقط لایا گیا تھا، باقیوں کو نہیں لایا گیا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس کو بھی لائے، آپ نے جس کو جہاں سپورٹ کیا، یہ روش بذات خود غلط تھی، لیکن خان صاحب کو آپ اس طریقے سے لائے۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ گورنمنٹ لاتے تھے اور اپوزیشن کے ساتھ آپ ہاتھ ملانا شروع کر دیتے تھے۔ اس دفعہ تو یہ ہوا کہ 3.5 سال آپ ایک پیج پہ رہے، اور خان صاحب کا جو حکم ہوتا تھا، وہ چاہے نیب کا تھا، چاہے کوئی اور ہم نام نہیں لینا چاہتے، ان کا پورا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ناظرین، یہ وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آج پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، جس طرح سے جو کشیدگی ہے، اور بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح سے ایک ادارے سے متعلق پہلے کبھی ہلکی آنچ میں تو کبھی تیز آنچ کے اوپر جس طرح سے لفظی تکرار کا جو سلسلہ وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تمام ملکی سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ بار بار اس چیز کو کنڈیم بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عدالتوں سے یہ بار بار کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور یہ چونکہ ہم پہلے بھی کہہ چکے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، تمام سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کہہ چکی ہیں۔ اگر بات کریں بھٹو صاحب کی بات کریں یا بے نظیر صاحب کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، تو یہ وہی جماعت ہے جو بالآخر تمام تر چیزیں دینے کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے۔ لیکن ہمیں یاد ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہو گیا تو ہم سے یہ امید مت رکھے کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے۔ تو اس قسم کے بیانات ہر کوئی دیتا رہا ہے، سندھو دیش کے بھی دیتا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ کچھ الگ ہمیں نظر آتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ابراہیم بیگ صاحب، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک پیج کی آپ باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد ایسے صورتحال کا ہو جانا، یہ ایک افسوسناک ہے۔ ابراہیم بیگ صاحب، تمام سیاسی جماعتیں ایسے بیانات تو دے چکی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید وہ پولیٹکس کو سمجھ گئے ہیں کہ جس طرح سے نون لیگ والوں نے
نے اداروں کے اوپر دباؤ بڑھایا، بورڈ کو عزتوں کا بیانیہ بار بار تکرار کیا، پریشر ڈیولپ ہوا اور وہی پھر اقتدار میں آگے اسی روش کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ یہی سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر انڈر پریشر ادارے کو لا لیں گے، ان کی لیڈرشپ کو انڈر پریشر لے آئیں گے تو شاید ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن ابھی تک ہو نہیں رہا، آپ دیکھ لیں۔ اور اب میں عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ غصے کو ختم کریں۔ اچھا، غصہ لمبے عرصے کے لیے سسٹین نہیں ہوتا، ریئیکشن لمبے عرصے کے لیے سسٹین نہیں ہوتا۔ ریئیکشن اور غصہ کمزوری کی نشانی ہے، چاہے ان کے لوگ کر رہے ہوں، چاہے عمران خان صاحب خود کر رہے ہوں۔ عمران خان صاحب اگر لیڈر ہیں، اگر ایک پولیٹیکل فگر ہیں تو ان کو پولیٹکس کرنی چاہیے۔ غصہ پولیٹکس میں نہیں ہوتا، دانش مندی ہوتی ہے، اچھی پلاننگ ہوتی ہے، اچھی سوچ ہوتی ہے۔ سر غصہ بھی پلاننگ کا حصہ ہوگا نا؟ نہیں، یقیناً یہ غصہ دیکھیں کتنے عرصے کے لیے ہوگا۔ اگر آپ نے غصے کے اندر کوئی کنٹینٹس نہیں ہیں، کنٹینٹس صرف یہ ہیں کہ گالیاں ہیں، اداروں کے خلاف باتیں ہیں، آپ کریں اداروں کے خلاف باتیں تاکہ ان کو سبق ملے کہ آئندہ وہ کسی کو بھی گود نہ لے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو سیاسی ادارے کو سپیس دینی چاہیے، آپ کریں بے شک، لیکن اس کا کچھ ٹائم کوئی چیز تو آپ مقرر کریں، پھر پولیٹکس کریں۔ آپ پولیٹکس نہیں کرنا چاہتے، کنٹرڈکشن دیکھیں۔ آپ قومی اسمبلی سے ریزائن کر رہے ہیں، کوئی بھی سین آدمی یہ کہہ سکتا ہے یہ کوئی اچھا عمل ہے؟ آپ پولیٹیکل فگر ہیں، آپ کے پاس خاصے ووٹ بینک ہے، آپ اس گورنمنٹ کو چلنے ہی نہ دیں۔ اگر آپ بیٹھیں قومی اسمبلی میں تو آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھیں، اکاؤنٹیبلٹی آپ کے پاس ہو، آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بنیں، تو آپ یہ دیکھنا یہ گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے۔ لیکن آپ ریزائن کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد جہاں پہ ضمنی الیکشنز ہو جائیں گے، کچھ پہ ہو جائیں گے، کچھ پہ نہیں ہوں گے، کسی کا ریزائن قبول ہوگا، کسی کا۔ آپ تو گئے، ایک اتنا بڑا فورم آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر کنٹرڈکشن یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے آپ نے ریزائن کر دیا اور سینٹ میں آپ نے ریزائن نہیں کیا، سینٹ آپ چلا رہے۔ آپ نے پنجاب اسمبلی سے یہ کر رہے ہیں کہ اس کو یہ کر دیں اور وہ کر دیں، اور پختونخوا اسمبلی کو آپ چلانا چاہ رہے ہیں۔ بھئی ایک کوئی سیاسی فیصلہ کر لیں۔ سیاسی فیصلہ سیاست سے بھاگنے کا نام نہیں ہے، سیاسی فیصلہ سیاست میں آنے کا نام ہے، سیاست کرنے کا نام ہے، اور سیاست وہی ہوتی ہے جو دانش مندانہ ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اس غصے کا الٹیمیٹلی دیکھیں، ابھی تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی غصہ شروع میں، چلو آپ کا غصہ تھا، آپ کا لوگوں پہ غصہ تھا، آپ کا اپوزیشن پہ غصہ تھا، آپ کا اداروں پہ غصہ تھا، آپ کا سپریم کورٹ پہ غصہ تھا، آپ کا بہت سارے لوگوں پہ غصہ تھا، لیکن اب تو غصے کو کول ڈاؤن، ابھی تو جو لوگ آپ کے ساتھ غصہ ہوئے تھے وہ کول ڈاؤن ہو چکے ہیں، تو آپ کیوں ابھی تک غصے میں ہیں؟ آپ بھی کول ڈاؤن ہوں، آپ پولیٹکس کریں۔ سیکنڈ، خان صاحب کا جو امپریشن جا رہا ہے، سیکنڈ امپریشن، ایک تو یہ جا رہا ہے کہ غصے میں ہیں، کوئی دانش مندانہ بات نہیں کر رہے۔ دوسرا امپریشن یہ جا رہا ہے کہ وہ کلفی مانگنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واپس کریں ہر قیمت پہ ورنہ برتن توڑ دوں گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خوف کے اندر ہیں، وہ پختونخوا سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا پی ٹی آئی صرف پختونخوا میں ہے؟ پی ٹی آئی چاروں صوبوں میں موجود ہے، گلگت میں ان کی گورنمنٹ موجود ہے، کشمیر میں ان کی گورنمنٹ موجود ہے، وہ کیوں نہیں نکل رہے پختونخوا سے؟ وہ اتنا انسیکورٹی کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں سیاستدان کو کسی طور پہ بھی انسیکورٹی کا شکار، اگر آپ ڈر گئے تو آپ کے فالوور آپ سے کئی گنا زیادہ ڈر جائیں گے۔ لوگ اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ دلیر ہیں، آپ ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ آگے جا کے فائٹ کر سکتے ہیں، آپ فرنٹ لائن پہ جا کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ جو پیچھے آنے والے ہیں وہ آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا امپریشن، میں کہتا ہوں وہ نہیں ڈرے ہوں گے، وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، لیکن میسج یہی جا رہا ہے، امپریشن یہی جا رہا ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ خان صاحب کو پولیٹکس کرنی چاہیے، غصے کو تھوک دینا چاہیے، اور یہ جو ڈر اور خوف کا ایک امپریشن ایک سگنل جا رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ سر دیر میں تو اعلان کر دیں گے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے، عدالت عظمیٰ سے ان کو توقعات ہیں کہ چیزوں کا اگر وہ نہیں بھی ہے تو دوسری حکمت عملی انہوں نے بنا رکھی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ دے دوں گا میں ہفتے والے دن، اور آئیں گے ہم اسلام آباد میں، دوبارہ آئیں گے، دوبارہ ہم احتجاج اور دھرنا کریں گے اور الیکشن کی تاریخ لے کر جائیں گے۔ پھر وہی صورتحال ہوگی، دنگا فساد، دھرنے۔
نہیں دیکھیں، ایک تو ان کو بہت جلدی تاریخیں مریخیں نہیں دینی چاہیے، ان کو پالیٹکس کرنی چاہیے۔ اس بار لگتا ہے دے دیں گے یا رک جائیں گے دیر میں، کیونکہ ہفتے کا انہوں نے کہا ہے کہ میں دے اگر دوں گا انہوں نے دانش مندی سے کام لیا، اگر ان کے ارد گرد سین لوگ، عقل مند لوگ موجود ہیں، اگر ان کا مشورہ وہ سنتے ہیں، اگر ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی بات کو سمجھتے ہیں، تو ان کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ ابھی دھرنے، جلوس، یہ چیزیں کم کر کے پالیٹکس کریں۔ ون، اگر ان کے ارد گرد لوگ اچھے موجود ہیں تو ان کو چاہیے قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں اور پالیٹکس کریں۔ اگر ان کے ارد گرد لوگ اچھے اور سینسیبل موجود ہیں جو ان کو مشورہ دیتے ہیں، ان کا مشورہ وہ مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بیانیہ جو بنا رہے ہیں ان کے اندر لوگوں کے حق میں کنٹینٹس ڈالیں۔ دیکھیں، امریکہ کے خلاف ایک غصہ 75 سال سے لوگوں میں موجود ہے، آپ نے کیش کرا لیا، پھر اس کو بھی بھول گئے، آپ سپریم کورٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اس کو پھر ختم کر دیا، سپریم کورٹ نے ایک دو فیصلے آپ کے حق میں کر دیے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، کل ان کے حق میں آپ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، یہ لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کے فائدے کی باتیں کیا ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، آپ کنٹینٹس ڈالیں، ایک پروگرام پیش کریں جو لوگوں کا پروگرام ہو، پیپلز پروگرام ہو، وہی آپ کو کیری کرنا چاہیے، وہی آگے لے کر جانا صحیح، چاہیے، وہی آپ کے کام آئے ٹھیک، گا۔ صحیح، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آگے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔